अस्सलाम वालेकुम। इस रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पिछले 40-50 सालों में जिस तरीके से सफ़र आगे बढ़ रहा था, लगता नहीं है कि ये दुनिया का मामला ऐसे ही आगे चलेगा। कुछ वो तारीख़ का रुख बदलने वाले इवेंट्स होते हैं। जो यूक्रेन और रशिया वॉर है वो उनमें से एक थी। फिर जो कुछ गज़ा में हो रहा है ये उससे बड़ा तारीख़ का धारा बदलने वाला है। पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी पूरे इस खित्ते के अंदर उसने पावर बैलेंस को वहीं पर रिस्टोर कर दिया जो आज से कुछ दहाइयाँ पहले तक था। पिछले 25-30 सालों में एक नया मिथ क्रिएट हो रहा था कि इस इलाके का थानेदार जो है वो भारत है, पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन वो चंद घंटों की लड़ाई ने उस मिथ को खाक में मिला दिया और अब ईरान के ऊपर, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो इसराइल का हमला है और उसके अंदर अमेरिका भी शिरकत की, उसने उसकी न्यूक्लियर साइट्स को 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराकर, तो उसके बाद ये दुनिया इस तरीके से शायद आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ टाइम लगेगा, कुछ इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, कुछ नए ब्लॉक्स इमर्ज करेंगे और शायद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी कुछ ममालिक का रोल जो है वो माजी की निस्बत हमें मुख्तलिफ नज़र आएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रोल था यूनाइटेड नेशंस के साथ उम्मीद दुनिया लगाती थी, यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हद तक पोलराइज हो चुकी है। इसराइल के ऊपर कोई भी मामला आएगा तो उसको वीटो करने के लिए अमेरिका तैयार बैठा होगा। 55,000 लोगों की शहादत के बाद भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर नेतन्याहू को पकड़ने की बजाय वो अभी भी कह रहा है कि उसके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, उसको माफ़ कर देना चाहिए, वो तो हीरो है, उसको छोड़ देना चाहिए, अदालत में नहीं तलब करना चाहिए। तो ऐसे मौके के ऊपर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसको वॉर क्राइम्स के ज़ुमरे में यूनाइटेड नेशन खड़ा होगा और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड उसका एलाइया, उसका इत्तेहादिया उसके साथ खड़ा है। मुसलमान मुल्कों की हालत देखें तो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर बहुत सारे मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ। ईरान इराक वॉर पहले थी, फिर इराक के ऊपर हमला हुआ, इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया, फिर लीबिया, शाम, मिस्र, कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं है जो आज से 10-15-20 साल पहले जिस हालत में था आज वहाँ खड़ा हो। टूट फूट का शिकार वो खूबसूरत बुलंदो बाला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। लाखों बल्कि मिलियंस में कहना चाहिए था इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। हम बड़े खुशी से कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास 10 लाख की एक मजबूत फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। उसने इंडिया को चंद घंटों के अंदर धूल चिटा दी है। किसी की हिम्मत नहीं आए और हमारी तरफ देखे, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारी हिम्मत और ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए, लेकिन कभी हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया पॉसिबली नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं और जब तक ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसे लाहे अमल के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा नहीं होते कि चाइना के साथ मिलकर या रूस के कॉपरेशन के साथ एक रीजनल ऐसे अलायंस को डेवलप करें कि जिसमें इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई दुश्मन का हमला जो है वो इसके अंदर ज़रब ना लगा सके, तब तक इनको तसल्ली से नहीं बैठना चाहिए और उसके लिए वक्त बहुत थोड़ा है। मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख्याल ये था कि ईरान को जैसे ही इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर्स, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। ना सिर्फ दीवारें मजबूत करनी चाहिए बल्कि घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो फासले हैं उसको मिटाकर उनको करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरानियन जंग के अंदर सबसे बड़ी एक जो कमज़ोरी थी वो उनकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस थी। आपको शायद बहुत दूर से बैठ के ख़बरें सुनने को मिलती हों कि एक जगह पर आर्मी चीफ़ की और उनके एयर चीफ़ की मुलाकात हो रही है, इसराइली मिज़ाइल आता है और उसी बिल्डिंग के उसी कमरे को आके निशाना बनाता है। 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकलते हैं, उनकी कारों के नीचे बम लगा दिया जाता है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सरबराह निकलता है, पता है कहाँ पर है, उसी जगह पर पिन पॉइंट अटैक किया जाता है। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड निकलता है, उसको पहले दिन ही मार दिया जाता है। इस्माइल हानिया IRGC की फैसिलिटी के अंदर तेहरान में बैठे होते हैं, उनको एग्जैक्ट उसी कमरे के अंदर जाके इसराइली ड्रोन से मिज़ाइल हिट करता है। तो उनके हर महल्ले के अंदर वो एक जासूस मौजूद था और ये जासूस मौजूद होने के लिए आपके लिए घर के अंदर फॉल्ट लाइंस का पैदा होना ज़रूरी होता है। ईरान के अंदर थी, ये उनकी एक दाखिली कमज़ोरी थी जिसने उनकी कौमी सलामती को दांव पर लगाया। क्या हमें अपने घर पर झांकने की ज़रूरत नहीं है?
کیا ہم ان فالٹ لائنز کا شکار تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں کانوں پہ جب سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان. جب وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آنر تھی کہ میں پاکستان کے آرمی چیف سے مل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہی از اے گریٹ مین، امپریسو پرسن، گریٹ جینٹل مین. ایک ہی جملے میں 3 دفعہ ان کے لیے گریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ دہلی سے اس کو، انڈیا کو اس سے بہت تکلیف پہنچے گی. لیکن کیا یہ جملہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں جنرل ضیاء کے لیے، جنرل مشرف کے لیے اور پاکستان کے بہت سارے دیگر آرمی چیف کے لیے بھی امریکی صدور مختلف وقتوں میں ایسی ہی گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کو پاکستان سے بہت ہی دلی لگاؤ یا خاصی محبت پیدا ہو گئی ہے. عام طور پر جب ان کو اپنے فورن پالیسی گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کو وہ سینے سے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا میجر نان نیٹو الائی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں تو پاکستان موسٹ سینکشنڈ الائی بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یہ آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جو ہمارے پاس شرکا ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. میں عام طور پہ اسلام آباد پروگرام کرتا ہوں، تو جب لاہور آتا ہوں تو آغاز کرتے ہوئے میرے منہ سے سب سے پہلے اپنے شہر اسلام آباد کا ذکر آتا ہے. لیکن میرے 2 شہر ہیں، 3 شہر بلکہ کہنا چاہیے. بائی برتھ آئی بلانگ ٹو شیخوپورہ، تو میری زندگی لاہور اور شیخوپورہ میں ابتدائی ساری گزری ہے. تو یہ بھی میرا گھر ہے اور اسلام آباد بھی میرا گھر ہے. تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تھینک یو جی. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ خان وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ سردار مسعود خان، پاکستان میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سابق صدر بھی، پاکستان کے سابق سفیر بھی، اور بہت بڑے اینالسٹ بھی جو دنیا کی سیاست کے اوپر، سفارتی محاذ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سب کو خوش آمدید. ولید صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. ایران جنگ کے بعد کیا لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، جن سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو گڈ ٹو سی یو، نو پن انٹینڈیڈ. بڑا عرصہ ہو گیا، میں ٹریول بھی کر رہا تھا، آپ کے شو میں بھی نہیں اور اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ نہیں. تو ہیپی ٹو بی ہیئر. اور دوسرا مجھے وہ ایک تصویر یاد آ رہی ہے جو قائد اعظم کی کھینچی ہوئی تھی. درمیان میں وہ کھڑے ہیں اور دونوں سائڈز پہ ایک لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. تو قائد نے اس تصویر کو ایک اپنی طرف سے ایک دیا لقب کہ اے تھورن بٹوین 2 روزز. تو یہ جو آپ نے دوسرے مہمانوں کا تعارف کرایا ہے، رانا صاحب کا اور خان صاحب کا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ تھورن بٹوین 2 روزز ہوں. آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں تو آپ کو دل سے لگا کے رکھیں. جی تھینک یو جی. دیکھیں پاکستان کو اس سے کیا سبق سیکھنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جلد بازی میں جو جس طرح سے فار ایگزامپل ایک وار مانگر جو ہے اس کو ہم نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیا اور اس پہ دنیا بھر میں شرمندگی اور جگ ہسائی بھی جو ہے وہ ہوئی. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بٹ جو اصل بڑی بات ہے وہ یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جو موسٹلی اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے رکنے نہیں دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر سمیت تمام سائنٹسٹ اور وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں تھے، فائنانسز انشور کرتے رہے، اس کی سیکورٹی انشور کرتے رہے، سب کو سلام ہے. بالکل جی بالکل. کیونکہ میں بذات خود تو اور نیوکلیئر جو ویسے ایک بطور جو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہے اس کا تو ایک ہی مثال دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ تو کتنے اب تو 70-80 سال کے زیادہ اس کو ہو گئے ہیں یا اس کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن مطلب اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی چیز کو بروئے کار لایا جائے تو جو انسانیت کے لیے، جو اس دنیا کے لیے جو ہے اس کے جو ہے نتائج جو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف دشمن کو ڈرانے کے لیے. ہاں جی، دشمن کو ڈرانے کے لیے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہ ہو، بہت زیادہ ملک جو ہیں وہ اس کے حامل نہ ہو اس کیپیبلٹی کے. اسی لیے نان پرولیفریشن وغیرہ کی بات ہوتی ہے. لیکن پھر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جن ملکوں کو کے وجود کو خطرہ ہے کسی دشمن سے، جس طرح پاکستان کو ہندوستان سے اس دن ہو گیا جب انہوں نے 1974 میں یہ اپنا کیا اقدام نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کا. پہلے 74 میں کیا، پھر 98 میں بھی انہوں نے 98 میں کیا. لیکن شروع تو پھر جب اس کے بعد سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے پھر یہی کہا تھا کہ گھاس کھا لیں گے ہم لیکن اس کو ہم کیپیبلٹی کو جو ہے اس کا پرسوٹ نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستان کو بہت سی سینکشنز بھی لگیں، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو نہیں چھوڑا. اور میرے خیال میں یہ جو کارروائی ایران کے خلاف ہوئی اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے
کہ پہلے وہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA، وہ اوباما حکومت نے 2015 میں کیا، P+5 جو ملک تھے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر اور جرمنی، ان کے ساتھ کہ جی اقتصادی پابندیاں ایران سے اٹھا دی جائیں گی، اور بشرطے کہ وہ اپنی یورینیم کی انریچمنٹ کو ایک خاص لیول سے اوپر نہ لے جائے. اس کو 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے رد کر دیا. پھر جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کی بات شروع کر دی، اور پھر وہ عمان کے اندر میٹنگز رکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن ایسا ماحول پھر پیدا کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس طریقے سے لائیں کہ ان کے کن پٹی پہ پستول رکھی ہو. تو اس کا جواب پھر ایران نے بھی اس کا جواب دیا. سر ایک دن بعد ٹاکس نہیں، ایک دن پہلے حملہ کر دیا. بالکل، اسی لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ان کا باقی جس طرح سے بھی ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ان کا میسائل پروگرام جو ہے وہ خاصا ایڈوانسڈ ہے، اور اس کے سائنسدان اور اس کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے داد کے مستحق ہیں کہ پھر جب اس کو حملہ یا اس کا نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کو جواب بھی دیا. اور پھر آپ نے دیکھا، اور میں نے محاورہ کل بھی ایک چینل پہ استعمال کیا تھا، بات تو جیو پولیٹیکل ہے لیکن محاورہ مقامی ہے کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. تو یہی ہوا ہندوستان اور پاکستان کے اس پہ، اور پھر یہی اب ایران اور اسرائیل والی جو صورتحال ہے، بیکاز ایران نے دکھا دیا اپنی کیپیبلٹی سے، مسائل کیپیبلٹی سے، کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، میزائل تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، فضائیہ نہیں ہے، گھر کے اندر ان کے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ماہرین کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ اگر یہ اندیشہ تھا کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی طویل جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایران کا اپر ہینڈ ہوگا، طویل جنگ میں ایران کو فائدہ ہوتا ہے، پرووائڈڈ ان کے پاس میزائل اور ہوتے. جی سو رانا صاحب کو بھی بہرحال اس میں یہی ہے کہ اب جو ایران کو جس چیز کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جس مقصد کو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ نہ ہو، مثلاً کہ اس کو کیپیبلٹی نہ حاصل ہو، اب میرے خیال میں وہ اور جذبے اور جوش کے ساتھ اس کو پرسو کرے گا. اگر تو پہلے نہیں بھی حاصل کرنی تھی تو وہ کرے گا، اب کرے گا. رانا صاحب، پاکستان کو اس سارے معاملے سے کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے اور اس کے پاس میزائل کیپیبلٹی بھی ہے. اور یہ ایٹمی قوت اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ 28 مئی 1998 کو پاکستان کو حاصل ہوا. پروگرامز تو دنیا کے اور ملکوں کے پاس بھی ہیں، اور شاید کیپیسٹی بھی کئی ملک جو ہے وہ حاصل کیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ لمحہ جب پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستانی قوم کو میسر ہوا کہ وہ دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت اور کے طور پہ جو ہے وہ ابھری، تو ہمیں اس موقع کو اور اس واقعے کو جو ہے وہ اپنے بغض اور کج فہمی کا شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ صرف ایک نام نہ لینے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کبھی نیچے کو، کبھی اوپر کو، کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو جو ہے وہ نہیں گھمانا چاہیے. پاکستان 28 مئی 1998 کو ایٹمی قوت بنا، اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ اس ناطے اس قوم کے محسن ہیں، اور پاکستان کو آج جو یہ پوزیشن اور یہ سٹیٹس حاصل ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو، اور نہ ہمیں اس قسم کی کمزوری کے اوپر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس سے بریکٹ کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کسی ایٹمی قوت کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جائے، اور کسی کو خواہ وہ کوئی بھی بڑی کو طاقت ہو یا کوئی چھوٹی طاقت ہو، ان کو کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کو جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے اس کو ٹیک آن کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں.
باقی جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو سعودی عرب کا کردار ہے، اس سلسلے میں جو ترکیے کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسلمان امہ میں جس اتحاد کا فقدان تھا اور جس کی مسلمان امہ جو ہے وہ خواہش اور خواب رکھتی تھی، تو اس کے بھی اثار جو ہے وہ نظر آئے ہیں، اور ایرانی قوم نے جو ہے وہ ایک زندہ جاوید قوم کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی ریزیلینس کو جو ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے، اور انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک بہادر اور زندہ قوم ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ان کا نقصان کوئی کم نہیں ہوا، ان کا نقصان جو ہے وہ جب پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تو ان کا بڑا جو ہے وہ بنیادی نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر جو امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس سے بھی ان کا جو ہے وہ نقصان ہوا، اور ان کی جو دفاعی قوت ہے اس میں جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ان کا بطور قوم مضبوط رہنا اور اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا جو ہے، باوجود اتنے نقصان کے، باوجود اتنے ڈیمیج کے جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور اس کے اوپر پوری ایرانی قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ صحیح ہے جی۔ سردار مسعود صاحب، جو پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، کیا اس کو جسٹ ایک ون آف ایونٹ کے طور پر لینا چاہیے تھا کہ ایران ہی تھا بس، اس کے بعد کسی پہ نہیں ہوگا؟ لیبیا، شام، مصر، یہ سب پرانی باتیں تھیں، اب یہ آگے نہیں کام چلے گا؟ یا ہم تینوں ممالک کو آپس میں سر جوڑنا چاہیے کہ یہ فیوچر میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، اپنے دفاع کو کیسے توانا اور مضبوط بنانا ہے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعارف میں بہت جامع انداز میں دنیا کے منظرنامے کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور بہت موضوع الفاظ میں خلاصہ کیا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان کے پاس ایک مضبوط حصار ہے، پاکستان خود ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس کے پاس جوہری استعداد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جوہری استعداد کو اور ایک طاقتور قوم کو کبھی بھی اپنی گارڈ جو ہے لوور نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دشمن کی نظریں ہوتی ہیں، اور دوست بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح دوست ہے اور کون سا برائے نام دوست ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ چکنا رہنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ جنگ تھی اس سے ہم نے کچھ اسباق سیکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جاسوسی کی نیٹ ورک ہیں اس کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس قسم کی تو نہیں، کیونکہ ہندوستان جو ہے اپنی پراکسیز استعمال کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں ان میں ہمیشہ انوویشن لانا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہ جو آپ نے اثاثے آج سے 10 سال پہلے یا آج سے 1 سال بھی پہلے جو پیدا کیے وہ پھر آگے آنے والی جنگوں کے لیے بھی مناسب ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب اسٹریٹجک اثاثوں کے اوپر سرمایہ کاری نہ کرو، وہ غلط ثابت ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے دفاعی پلیٹ فارم بنائے ہوئے تھے وہ بھی مؤثر ثابت ہوئے، انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا۔ اب جو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو اس میں یہ کہوں گا کہ چیلنج ابھی تک موجود ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک جو مسلمہ جوہری طاقت یعنی اسرائیل نے ایک غیر اعلانیہ جوہری طاقت یعنی ایران کے اوپر حملہ کیا تو پہلی مرتبہ ایک قسم کی، اگرچہ انہوں نے ابھی تک جو ہے اسرائیل نے جوہری ہتھیار نہیں استعمال کیا، لیکن ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو یہ اپنی نوعیت کی پہلی جنگ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ اس وقت خطرے کی گھنٹی اس وجہ سے بج گئی ہے کیونکہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی ریشیم جو ہے وہ ایران کو کوئی تحفظ نہیں دے سکی، اور اس پورے عرصے جو ہے وہ ایران کے بارے میں تو قیاس آرائی کرتے رہے، مثلا جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، لیکن انہوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی جو کہ نان این پی ٹی اسٹیٹ ہے، جو مطلب این پی ٹی میں بھی شامل نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایران نے رد عمل کے طور پر یہ کہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجیز کے ساتھ اپنا تعاون معطل کر رہے ہیں، جس کے کئی اثرات سامنے آئیں گے، اور ابھی انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ شاید این پی ٹی سے ہی نکل جائیں۔ لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس معطل کرنے کی وجہ سے اب جو ہے آئی اے اے کے انسپیکٹرز نہیں آ سکیں گے، اور ایک اعتبار سے جو سیف گارڈز اگریمنٹ ہے وہ بھی اس عرصے تک معطل رہے گا جب تک کہ یہ بحال نہیں ہو جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ این پی ٹی سے نکلتے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو ہے ڈھانچہ یہ دھڑام سے گر جائے گا، گرنے کا خطرہ ہے، کیونکہ سعودی عرب کہتا ہے کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو میں بھی حاصل کروں گا، ترکی کہتا ہے کہ ہمیں کیوں یہ نہیں دیے جا رہے، اور اس کے بعد اگر مشرقی ایشیا میں چلے جائیں تو نارتھ کوریا کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، تو وہ جاپان کہہ رہا ہے اور کوریا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ہم یہ ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور ملک جو ہے اس سلسلے میں ہمیشہ بہت متحرک رہا ہے وہ مصر ہے۔ تو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے مطابق جو ان کا آرٹیکل 10 ہے، اس کے مطابق ایران جو ہے اس این پی ٹی سے نکل سکتا ہے، اور اگر وہ نکلا، کیونکہ باقی این پی ٹی اسٹیٹس بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ جب ایک ملک کے اوپر اس قسم کا شدید حملہ ہوا تو اسے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکی، بلکہ جو جاہرے تھا سب اہل مغرب جو اس کے موجد ہیں، جو اس کے محرک ہیں اس معاہدے کے، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اور ایک اور بات یہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت نشانہ ایران تھا، لیکن سعودی عرب بھی میں سمجھتا ہوں نشانے پر ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی دفاعی اور معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، کیونکہ جس قسم کے انہوں نے اصلاحات شروع کی ہوئی ہیں، جس قسم کی انہوں نے ٹرانسفارمیشن شروع کی ہوئی ہے، تو اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک چیز واضح ہو گئی، کوئی قانون کی بین الاقوامی سطح پہ حکمرانی نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے جو عالمی نظام وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اور اس میں ایک مرتبہ پھر جو مائٹ از رائٹ ثابت ہوا ہے، تو لہٰذا پاکستان جو ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے تعارف میں کہا تھا کہ پاکستان کو ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوئے ہیں اور جتنا بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چین اور روس اور دوسرے ہم خیال ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پاس متبادل قوتیں بھی ہوں اور متبادل انتظامات بھی ہوں۔ صحیح، بریک آ گیا، قریب بریک لے لیں، بریک سے ولید صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ٹرمپ نے پاکستان سے محبت میں بہت ہی اچھے اچھے جملے کہے ہیں، پہلے ان کا 18 جون والا سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ I love Pakistan, I love Pakistan, I love Pakistan. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. اور کل والا سٹیٹمنٹ تو اس سے بہت ہی آگے تھا، دکھائیے گا۔ And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. ولید صاحب، گریٹ جینٹلمین، گریٹ مین، ویری امپریسو، بہت ہی گرم جوشی پائی جاتی ہے۔ اینی پرٹیکولر ریزن یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا؟ میں اب ان کا ترجمان تو نہیں ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا یا ان کی ایڈمنسٹریشن کا، لیکن آئی ایم سوری میں تھوڑا سا ایک دو جملے بولنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے جو گفتگو ہو رہی تھی جو میرے ذہن سے سلپ کر گئے تھے وہ یہ تھی کہ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں بھی جو بھی حال ہی میں ہوئی، اور ایران اور اسرائیل کی، کہ وہ قومیں یا وہ فورسز جن کو اچھا خاصا لائیو کامبیٹ کا ریہرسل ہو، پاکستان کے تو ایئر فورس اور دیگر
काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म उसमें इन्वॉल्व रहते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, उनको अच्छी मशक़ें होती रहती हैं। ईरान का भी बड़ा तवील तजर्बा है, तो ये अब उसका इंडिया से अगर मुकाबला करें कि वो इक्विपमेंट जैसी मर्जी हो, पायलट जैसे हों, जब उनकी कोई वो होती ही नहीं है कोई ख़ास एक्सपोजर, तो उधर भी वो मार खाते हैं। तो उन कौमों के साथ जो है वो ना, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से एयरफोर्स को डिप्लॉय किया, एक कम्प्लीटली सिंक सिस्टम था जिसमें आपके ज़मीन के ऊपर मौजूद आपका HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ऊपर आपके JF-17 या J-10C काम कर रहे थे, और वो मिसाइल PL-15 जिसको फायर कर रहे थे, कम्प्लीटली सिंक था दुश्मन को टारगेट करने के लिए। तो इट वाज समथिंग न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो आपने एक्चुअल बैटल फील्ड में टेस्ट किया। ये आई थिंक वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मौका था कि 125 जहाज़ ऊपर में डॉग फाइट कर रहा था। ऐसा ही है जी, अमेजिंग रिजल्ट उसका अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए खास करम फरमाया उस दिन। बिल्कुल जी। बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बैटल वेरी जो नेशंस होती है ना, जो या आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप को पाकिस्तान से जो दिल्ली लगाओ है, इसकी क्या मुहरकात हो सकते हैं? इसकी कोई जो मेन मुहरकात जो मेरे नज़दीक है वो तो ट्रंप शायद एलानिया ही एक तरह से कहते हैं कि वो तो जो भी बामी ताल्लुकात हैं ममालिक से या किसी एक मुल्क से, वो उनकी नौयत ट्रांजैक्शनल, बल्कि अमेरिका का भी ओवरऑल जो है पाकिस्तान से होती ट्रांजैक्शन, वो होता ही वो जो ट्रांजैक्शनल है। लेकिन ये न्यू फाउंड लव की क्या रीजन है? कोई ना कोई काम लेना होगा। यू डोंट नो इट, कोई आपका ये तो देखें ना जी, जो जिस मुलाकात का सदर ट्रंप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से 2 ही लोग थे ना जी, आर्मी चीफ और DGISI जो कि ऑल्सो NSA भी हैं जी। लेकिन जो आपने अपनी तमहीद में सारी बात की कि ये माजी में भी होता रहा है, हमारी लीडरशिप को और ख़ुसूसन मिलिट्री लीडरशिप को गले लगाया जाता रहा है। उस केस में ज़रा माजी में इन केसेस में यही था कि मिलिट्री लीडरशिप मुल्क की भी सरबराह या सदर भी होते थे, मुमलकत के भी सरबराह थे। आप में अयूब खां का नाम बीच में मिस कर गए, और हमेशा हम इसको मिस कैलकुलेट करते रहे। अगर शुरू आप सदर अयूब से करें तो हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ या जो उसको कहते हैं ना तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशंस, वो अमेरिका से के साथ अलाइन होने की जो बुनियादी थी वो ये थी कि जी हमें जो है हिंदुस्तान और कश्मीर के मामले में सपोर्ट मिलेगी। हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, इंडिया और कश्मीर। बिल्कुल जी, वही रहा। शुरुआत वहाँ से हुई, और उसमें हार्डली अयूब खान को 4 साल गुजरे कि 1962 के अंदर ही एक सबक मिल गया जी। और 1962 एक टाइम था जब चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। एक वाकई टाइम था जो मैंने समझता हूँ, जितनी मैं हिस्ट्री जानता हूँ, सरदार साहब बताएंगे, वो तो चशमदीद गवाह भी होंगे उस वक्त के, कि पाकिस्तान एक्चुअली कश्मीर को लिबरेट कर सकता था। लेकिन वो बस मिलिट्री रूलर वो जैकी कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के उसमें आ गया, उसने नहीं छेड़ा। 65 की जंग में उससे ज़्यादा बड़ी मायूसी हुई कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो है बंद कर दिया। तो अमेरिका का मकसद था कि उसको कोल्ड वॉर के लिए एक एलाई चाहिए, सर्द जंग के लिए एक ब्लॉक बनाना है उसने, और पाकिस्तान, उसका इंटरेस्ट वो था। पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो वो मैच तो कर नहीं रहे थे, लेकिन समझा यही जा रहा था कि जी हमारी इसमें मदद होगी। 71 में भी फिर इस तरह ही हुआ। फिर आपने देखा अफगान वॉर के असरात अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर जो दोगली पॉलिसी, डुप्लिसिटस पॉलिसी जनरल मुशर्रफ की थी, और उसमें कितने अरबों का नुकसान और कितना जानी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। तो अल्लाह ना करे, बहरहाल जी के ये भी एक उसी, मैं आखिरी जुमला यही बोलूंगा अगर आप राना साहब के पास जाना चाहते हैं, द प्रॉब्लम विद हिस्ट्री इज दैट इट रिपीट्स इटसेल्फ। मैं बस कॉशियसली, ये अंग्रेजी में ठीक है, वजाहत की जरूरत नहीं है इसकी। हाँ जी, मैं कॉशियसली या मुहतात तरीके से अब ये जब्त करके और बेटेड ब्रेड्स के साथ बैठा हुआ हूँ कि अब क्या होने वाला है। राना सनाउल्लाह साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका तजिया क्या कहता है? ये जो बहुत गर्म जोशी है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ इंडिया में तकलीफ पहुँच रही होती है, वो राजनाथ सिंह उल्टा सीधा हो रहा होता है। आज भी SCO समिट के बाद वो बड़े गुस्से में था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इसकी हमारे लिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, हमें भी उसका जायज़ा लेना चाहिए। देखिए, इसमें अगर आप ट्रंप साहब के बयानात को एनालाइज करें तो फिर आपको उनका जो एक अमूमी बात करने का, अपनी तकारीर करने का जो लहजा है, जो उनका एक अपना एक तरीक़ाकार है, तो उसके ऊपर भी जो है वो नज़र रखनी चाहिए। ट्रंप साहब इससे पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाते रहे हैं, और उनको अगर आपने उस वक्त भी सुना हो तो हमेशा उनका महवर जो है वो उनकी अपनी ज़ात होती है। वो हर बात को घुमा फिरा के अपनी ज़ात के हवाले से जो है वो नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद को जो है वो किसी न किसी
طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جو ہے وہ ان کو ایک یہ موقع ضرور ملا ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے. یہ ساری ان کی الیکشن کمپین کا بھی حصہ رہی ہے کہ جی تو ٹریڈ کروں گا اور جنگ جو ہے نا یہ جنگیں جو ہے میں بند کروا دوں گا. بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں میں تو ایسے چٹکی بجاؤں گا اور میں ساری بند کروا دوں گا. لیکن جب وہ برس اقتدار آئے تو سب سے پہلے ان کا پالا جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ سے پڑا. تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ بڑی واضح ناکامی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا یہ بات سامنے آئی تو ریکویسٹ جو ہے یہ بھلے وہ جتنا مرضی انکار کریں ملک صاحب ریکویسٹ پہلے جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے ان کو اور کہ جی آپ جنگ بندی کروائیں. اور جیسے ہی انہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ سے بات کی ہے تو ان کا تو پہلے سے ہی یہ ذہن تھا کہ انہوں نے ہم پہ اگریشن کیا ہے اس کا بھرپور ہم نے جواب دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جانا ہے. تو یہ پہلے سے تیار تھے اور جیسے ہی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اس بات کو جب وہ ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پھر انہیں موقع ملا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی 4:30 بجے جو ہے جنگ بندی کا جو ہے وہ ٹائم ہے. نہ اس وقت تک انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے کسی نے بات نہیں کی تھی. تو اس سے جو ہے وہ ان کو اپنی اس جو ہے وہ ایبلٹی کو اپنی اس جو ہے وہ جیت کو جو کہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے تو اس کا موقع ملا. اور انہوں نے پھر یہ بات آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں اگر ہوا بھی تھا ایسے تو چلو ایک دفعہ وہ کہہ دیتے کہ جی یہ میں نے کروایا ہے. چلیں بہت زیادہ تھا تو 2 دفعہ کہہ دیتے. انہوں نے اب تک کچھ 17 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جی میں نے یہ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایران اور اسرائیل کے معاملے میں اس میں بھی انہوں نے بھلے وہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا لیکن انہوں نے کھینچ کے یہ کریڈٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لینے کی کوشش کی. رانا صاحب لیکن آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے گرم جوشی پائی جاتی ہے انہوں نے کہا گریٹ مین ویری امپریسو گریٹ جینٹل مین. تو یہ گرم جوشی آپ بتائیے کہ اس کے کیا فیکٹرز کیا ہیں کیا محرکات کیا ہیں اچانک سے کیسے محبت ہوئی ہے پاکستان سے. آئی لو پاکستان. نہیں اس کے محرکات اور اس گرمجوشی کی وجہ وہی پاکستان کی عسکری اور گورنمنٹ لیڈرشپ کا ہے جس کی بنیاد پہ ٹرمپ صاحب اس قابل ہوئے کہ وہ پوری دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو جو میں کہتا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھے یا ہم یہ خیال کریں کہ شاید وہ افغانستان جیسی غلطی پہ دوبارہ دہرائے گا اور پھر اسے جو ہے وہ پاکستان کی اسی طرح سے ضرورت ہوگی یا پاکستان سے مجاہدین کی ضرورت ہوگی تو امریکہ قطعاً اس قسم کی غلطی نہیں دہرائے گا. کم از کم ہمیں تو وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. امریکہ کا تو پتہ نہیں ہمیں نہیں یہ غلطی دہرانی چاہیے. آپ سے سردار مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ فورن پالیسی والے جو ہم نے سردار مسعود صاحب یہ جو فورن پالیسی والی سٹیٹمنٹس ہیں آپ بہتر سے اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. وہ چڑھائی کی تھی وہ چڑھائی تو امریکہ نے کی تھی. آپ ڈسکرائب کریے گا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں ان کو ہمیں کس طریقے سے لینا چاہیے. ہاؤ ٹو پوزیشن آور سیلفز ٹو ڈیل ود واشنگٹن. نہیں جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اصل میں یہ ہے کہ سردار مسعود صاحب فرق نہیں آئے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے اوپر جیسے ہی حملہ ہوا ہے ہم نے اس کی مذمت کی ہے. جی میں بول رہا ہوں یا رانا صاحب بول رہے ہیں؟ سردار مسعود صاحب. ہاں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ سے پہلے امریکہ اور بھارت میں بد اعتمادی پیدا ہو رہی تھی اور اس کی کئی وجوہات تھی. مثلا پہلی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ بھارت جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا لیکن یوکرین کی جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیا. دوسرے یہ ہوا کہ اس نے روس سے سستے داموں تیل خرید کے
عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو ہندوستان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ یہ چین کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن وہاں انہوں نے اسیسمنٹ یہ کی کہ یہ بھارت دھوکہ دے رہا ہے، چین سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، روس سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے، اور اس طریقے سے ایک دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے. جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تو ان کو دو چیزیں سمجھائی گئیں، ایک کہ یہ ہندوستان قابل اعتبار نہیں ہے، اور دوسرے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایک نیا عالمی نظام کھڑا کرنا چاہتا ہے جس میں ڈالر کے متبادل ایک کرنسی لائے گا. تو اس وجہ سے کچھ جو ہے بدمزگی پیدا ہوئی پس پردہ. اچھا، پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، ایک تو پاکستان نے اپنی عسکری اور نیریٹو کی برتری ثابت کی، کیونکہ بھارت جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے جارحیت کی، پاکستان نے سچ کہا اور اس نے عسکری یا فوجی برتری بھی حاصل کی. تو صدر ٹرمپ ریسپیکٹس پاور، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ ایران کے حق میں بھی کچھ بیانات دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے قائدین نے صدر ٹرمپ کو عزت دی، ان کا شکریہ ادا کیا. ہندوستان نے نہ صرف ان کو نشانہ تنقید بنایا بلکہ ان کے پورے میڈیا نے ایک سمیئر کیمپین شروع کر دی. ان کی تذلیل ایک منظم انداز سے ہونا شروع ہو گئی، تو اس سے دراڑیں بڑھ رہی تھی ان کے درمیان. تو مسعود صاحب، یہ جو کچھ ایونٹس تھے یہ ماضی کے قریب کے پچھلے 2-4 ہفتوں کے، یہ اس سلسلے میں آئی لو تھا اور گریٹ جینٹلمین تھا، وہ گزر گیا. یا ہمیں کچھ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان دی آفنگ بھی کچھ ہے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنوبی ایشیا میں ایک نئی ری الائنمنٹ ہوئی ہے، یعنی اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہوئی ہے. اور پہلے جو ہے امریکہ اپنے آپ کو امریکہ کے برابر سمجھتا تھا. ابھی جو اس نے اقدامات کیے ہیں، مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا ہے، تجارت کا ذکر کیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان کے برابر ہو، آپ امریکہ کے برابر نہیں ہو. دوسری چیز جو ہے اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس خطے کا اہم ملک ہے، اور مغربی ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، مشرقی ایشیا میں اس کے درمیان ہے، تو پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز میں جائیں اور ان کے سینٹ کام کمانڈر سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے، واشنگٹن کچھ بھی کہتا رہے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یعنی نہ صرف اسٹریٹجک اور سیاسی تعلقات ہونے چاہیے بلکہ معاشی اور تجارتی تعلقات بھی ہونے چاہیے. ابھی جو حال ہی میں رابطے ہوئے ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وہاں ضیافت دی گئی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، تو اس کے کئی نتائج نکلے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمارا ایک قسم کا دوبارہ سے اسٹریٹجک ری سیٹ ہوا ہے یا ریکیلیبریشن ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بڑے عرصے سے 2021 سے اب تک جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات اس سطح پہ نہیں تھے جس پہ ہونے چاہیے تھے، تو اب ان کی سطح بحال کی گئی ہے. اور اس میں خاص طور سے جو ہے نہ صرف جو ہے ڈائلاگ یا مکالمے کی حد تک، بلکہ جو ہمیں فاضل پرزے چاہیے، جو ہمیں دفاعی ٹیکنالوجی ملنی چاہیے، وہ ریلیز ہوگی. اور اس میں آپ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس سال کے آغاز میں جو ہی صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے ایک ہمیں کنسائنمنٹ دے دی تھی، ایک جو ہے ایک F-16 سسٹینمنٹ پیکج، جس کی مجموعی مالیت کو تقریباً $397 ملین تھی، تو وہ انہوں نے واگزار کر دی. اس میں اپنی جو ہے اپنے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کی. اور اب جو اس ملاقات کے بعد ایک میں نے کہا فوجی سطح پہ، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے لیے ہمارے دونوں کے درمیان جو تجارتی اور معاشی تعلقات ہوں گے، جو کرپٹو کرنسی ہوگی، جو کرٹیکل منرلز میں ہمارا تعاون بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہلے سے متبادل توانائی یا رینیویبلز میں یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے، یہ بڑھے گی. اور بالکل ٹائم کا اینڈ ہو گیا ہے. سردار مسعود خان صاحب، رانا صاحب اور سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.